रहीम वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज़्ज़ क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक बिमा अहद इंदक लइन कशफ़्त अन्ना रिज़्ज़ लनुमिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीरी नुकात आयत नंबर 134 है कि वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज़्ज़ क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक। देखें जी, बात हो रही थी आले फ़िरौन की। हमने गुफ्तगू की कि आले फ़िरौन को आयात रहमत ने भी फ़ायदा नहीं दिया और आयात जलालिया ने भी फ़ायदा नहीं दिया। ज़ाहिरी तौर पे मुश्किलात आईं। वो जो दरियाए नील की वजह से तकब्बुर कर रहे थे, उस दरियाए नील से उन पे अजाब आया। मेंढक आए, दरख्त के कीड़े आए, तूफ़ान आया। तूफ़ान भी उसी नील से बन रहा था। तूफ़ान उन पानी वो उठाते थे, खून बन जाता था, पी नहीं सकते थे वो पानी। ठीक वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज़्ज़, जब इन पर ये अजाब आया, अलिफ लाम आया है, ये अजाब तूफ़ान की सूरत में, मेंढकों की सूरत में, पानी का खून बन जाना इस सूरत में, या दरख्तों के कीड़ों की सूरत में ये अजाब आया। कालू, आले फ़िरौन ने कहा, या मूसा उदउ लना, ए मूसा अपने रब से, अपने रब की बारगाह में दुआ कर, हमारे लिए, लना हमारे लिए दुआ कर। बिमा अहिद इंदका, बिमा अहिद इंदका यानी क्या? जो मकाम आपका अपने परवरदिगार के पास है। कौन सा मकाम? मकाम शफाअत। कौन सा मकाम? मकाम शफाअत। लइन कशफ्त अन्ना रिज़्ज़, अगर तुमने हमसे इस अजाब को, तूफान को, मेंढकों को, टड्डी दल को, दरख्तों के कीड़ों को, इस अजाब को हमसे दूर किया, लनुमिनन्न लक, तो हतमन हम आपकी रिसालत पर, आपकी किताब पर, आपकी शरीयत पर ईमान ले आएंगे। लनुमिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। जनाबे मूसा जब गए और फ़िरौन का सामना किया तो क्या कहा? अन अद्दू इलैया बनी इसराईल, मेरे साथ बनी इसराइल को भेजो, मैं हूं हकीकी अल्लाह का नुमाइंदा, मैं हूं रसूलुल्लाह। तो आले फ़िरौन ने जब ये अजाब देखा तो कहा, वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल, हम आपके साथ भेजेंगे बनी इसराइल को कि आप रहबर हकीकी हैं। बस मालूम हो रहा था कि उन्हें मालूम था कि जनाब मूसा रहबर इलाही हैं, रहबर हक हैं। ठीक मअक, बनी इसराइल की जिंदगी हैवानात की मानंद थी। लोग हैवानात को इतना खिलाते हैं कि बाकी रहें और काम करें। इसी तरह आले फ़िरौन बनी इसराइल का हाल करते थे। बस बनी इसराइल आले फ़िरौन के गुलाम थे। जनाब मूसा आए और कहा कि आज़ादी तुम्हें चाहिए, इनके मजालिम के शिकार हो, आज़ाद हो जाओ, तुम मुस्तज़फ़ीन हो, आज़ाद हो जाओ। बस अल्लाह ताला ने जनाब मूसा से कहा कि बनी इसराइल को इस गुलामी से आज़ाद करो। ठीक, बस जनाब मूसा से जब गुजारिश की आले फ़िरौन ने गुजारिश की तो जनाब मूसा शर्त व शराइत के साथ कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, ये शर्त रखी, उसके बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए। बस जनाब मूसा ने दुआ की, उन्होंने शर्त कबूल कर ली आले फ़िरौन ने कि हम बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे, उन पे जुल्म नहीं ढाएंगे। अब जनाब मूसा आए खुदा की बारगाह में, दुआ की। अब ये दुआ जिक्र नहीं हुई, यहाँ जहन में रखिएगा, लेकिन दुआ की कबूलियत जिक्र हुई है। आपने खुद समझना है कि दुआ की है, अब दुआ की कबूलियत हुई है। देखें, फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज़्ज़ इला अजलिन, पर जब भी
فلما یہاں کلما کے معنی میں یہ ان کی سنت کو بتا رہا ہے کہ ان کی سنت تھی، ان کی یہ سیرت یہ تھی کہ جب بھی بس جناب موسیٰ کی دعا مستجاب ہوئی کی جناب موسیٰ نے شرط کیا کی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، غلامی سے آزاد کر دو، مظالم کا شکار نہ بناؤ. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، جب ہم نے ایک معینہ مدت تک یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ پورے اتر رہے ہیں نہیں، اپنے وعدوں پر پورے اتر رہے ہیں نہیں، جو انہوں نے شرط ان سے باندھی ہے تم نے موسیٰ اس پہ وہ اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا، جب وہ ہم نے دور کیا ان سے اس عذاب کو کہ طوفان، ٹڈی دل، مینڈکوں اس صورت میں آیا ایک معین مدت تک، کہ یہ معین مدت جو ان تک پہنچی، ہم بالغو یعنی مراد یہ، ہم بالغو سے کیا مراد ہے؟ وہ معین مدت جس میں وہ گزار رہے تھے. تو جس معین مدت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، جب یہ عذاب ہٹا، اذا ہم، اس وقت کیا کر رہے تھے یہ؟ ہم ینکثون، عہد توڑ دیا جناب موسیٰ. بس کیا عہد دیا تھا جناب موسیٰ کو؟ کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے بنی اسرائیل پہ. لیکن انہوں نے توڑا، انہوں نے ظلم کا شکار بنایا بنی اسرائیل کو ظلم کا. بس فلما کلما کے معنی میں ہے آل فرعون معجزات پر ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، انتقام الہی پر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. جب عذاب میں پڑتے تو جناب موسیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. جب عذاب معین مدت تک دور ہوتا تو پھر کیا بنتے؟ عہد شکن بنتے، پیمان شکن بنتے. کتنی دفعہ عذاب آیا ان پہ؟ 5 مرتبہ. ان پہ 5 مرتبہ عذاب آیا. 5 مرتبہ انہوں نے وعدے کو توڑا، عہد کو توڑا. بس آل فرعون پہ کوئی اثر عذاب کا ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. نہ آیات رحمت کا اثر ہوا، نہ آیات جلالیہ کا اثر ہوا. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ 136 فانتقمنا منہم، سب نے انتقام لیا. انہوں نے خود نعمت کو کس میں بدل دیا؟ نقمت میں بدل دیا، انتقام میں بدل دیا. نعمت کو کس میں بدل دیا؟ نقمت میں بدل دیا، انتقام میں بدل دیا. فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، یم کہتے ہیں گہرے سمندر کو، گہرے دریا کو. دریائے نیل کیونکہ گہرا ہے اس وجہ سے اسے یم کہا جاتا ہے. الف لام آیا ہے یعنی خاص دریا، وہ دریائے نیل. سبب انتقام خدا کیا ہے؟ یہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دونوں آیتیں جھٹلائیں انہوں نے. آیات رحمت بھی جھٹلائیں اور آیات جلالیہ، آیات انتقام بھی جھٹلائیں. دونوں آیاتیں جھٹلائیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. غور سے قرآن کریم جب بھی آپ پڑھیں، یہ قرآن کریم کے اشارے ہیں، لطائف ہیں. یہ دیکھیے گا جہاں کذبوا پہلے آیا ہے اور غافلین بعد میں آیا ہے، تو یہ غافلین عمدن ہے، سہون نہیں. عمدن غفلت وہ ہے جس میں اللہ کا مواخذہ ہو، اللہ کا انتقام ہو، اللہ کا عذاب ہو. جب بھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کذبوا پہلے ذکر ہوا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. کیونکہ جو سہون غفلت میں پڑ جائے اس پہ عذاب نہیں نازل ہوتا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس پہ انتقام نازل نہیں ہوتا. انتقام پہ کس پہ نازل ہوتا ہے؟ ہاں، عمدن غفلت نسیانی کا مواخذہ نہیں ہوتا. ٹھیک. بس یہ دریائے نیل کیونکہ گہرا تھا اس وجہ سے یم کہا گیا، یہ بھی ایک نقطہ. آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، بس انتقام لیا، آل فرعون سے انتقام لیا، غرق کر دیا، وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ،
ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، الذین، یہ بنی اسرائیل جن کو کمزور کیا گیا تھا، مشارق الارض و مغاربہا، مصر یہ جو مملکت تھی اس کے مشرق میں بھی یہ کمزور تھے، اس کے مغرب میں بھی، یعنی پوری دنیا میں، مراد مشرق اور مغرب سے مراد کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت بنی اسرائیل کمزور تھے، کبتیوں کی حکومت تھی، کبتی ظالم تھے، مشارق الارض و مغاربہا، کہ یہ ہر جگہ مار کھا رہے تھے، ہر جگہ ذلیل تھے، ہر جگہ خوار تھے، ہر جگہ کمزور تھے، التی بارکنا فیہا، بس مصر کی زمین بابرکت زمین تھی۔ یہاں برکت سے مراد، برکت دو قسموں کی، ایک برکت معنوی برکت ہے، ممکن ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک برکت کون سی برکت ہے؟ ظاہری، اور ایک برکت کون سی ہے؟ معنوی۔ یہاں کس برکت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری یا معنوی؟ ظاہری، شاباش، ظاہری کی بات ہو رہی ہے کہ دریائے نیل کی وجہ سے زمینیں آباد تھیں، پھل آ رہے تھے، باغات ہو رہے تھے، کھیتیاں ہو رہی تھیں، ایسی زمین کا ہم نے وارث بنایا۔ ایک دفعہ مکہ ہے جس کی آب و ہوا بہت گرم ہے، کھیتی نہ ہونے کے، یہ برکت ظاہری برکت والی ہے یا معنوی برکت؟ معنوی برکت والی ہے، کیونکہ توحیدی گھر ہے، ہر آپ حج کا رکن جو انجام دے وہ توحید تک پہنچاتا ہے، ولی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ بس برکت دیکھیے گا کہ بارکنا حولہ، ایک دفعہ بارکنا معنوی برکت کی بات ہو رہی ہے، ایک دفعہ برکت کس کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہری۔ یہاں مراد ظاہری برکت کہ آب و ہوا ٹھیک تھی، کھیتیاں بہترین ہو رہی تھیں، باغات بہترین ہو رہے تھے، بس اور اسن القوم الذین، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، الذین، وہ بنی اسرائیل، کانوا یستضعفون، جو پوری دنیا میں ذلیل اور خوار تھے اور کمزور تھے، مشارق الارض و مغاربہا، کہاں وارث بنایا؟ التی، اس زمین کا، بارکنا فیہا، جسے ہم نے ظاہری لحاظ سے بابرکت قرار دیا تھا۔ بس مصر کی سرزمین زرخیز زمین تھی، آب و ہوا کے لحاظ سے خوب تھی، آل فرعون کے گناہوں کی وجہ سے قحط اور عذاب آیا، لیکن جو ہی اللہ نے ان سے انتقام لیا، دوبارہ وہ قحط ختم ہو گیا، پھر سرسبز و شاداب بن گئی۔ بس ہم ایک چیز دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر، خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل ڈالتے، نعمتوں کو نقمتوں میں بدل ڈالتے۔ فوراً توبہ کریں، فوراً استغفار کریں کہ ایک نعمت ہمارے لیے کیا بن جائے؟ نقمت بن جائے، عذاب بن جائے۔ انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی، ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، لمحہ نہیں لگتا کہ یہ نعمت کس میں بدل جائے؟ نقمت میں بدل جائے، اگر خدا ناراض ہو جائے۔ بس صابر اللہ کی جانب سے زمین کا وارث بنتا ہے، اللہ کی جانب سے زمین کا، انسان کامل کا ساتھ دینے والے زمین کے وارث بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ساتھ دیا، بس اللہ سے مدد طلب کرنے والے زمین کے وارث بنتے ہیں۔ وَتَمَّتْ کلمت ربک الحسنی، کلمت ربک الحسنی، اور کامل بنی اسرائیل جو موحدین تھے، مستضعفین تھے، ان کا کامیاب ہونا، یہ کیا ہے؟ سنت الہی، یہ وعدہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کہ موحدین کو اللہ کیا کرے گا؟ صابرین کو اللہ کیا کرے گا؟ کامیابی دے گا۔ ٹھیک، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت خدا آتی ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ وتمت، یہ کلمہ تیرے رب کا کلمہ، یعنی تیرے رب کی سنت تمام ہوئی، بہترین سنت ہے
کہ جو اللہ کے راستے پہ ہے اسے کامیابی ملے گی، جو صابر ہے اللہ کی ولایت کے تحت ہے اسے کامیابی ملے گی، جو ولی اللہ کا ساتھ دینے والا ہے اسے کامیابی ملے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، بس بنی اسرائیل کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ بس شہید تھے بہت سارے۔ یہ خدا کی سنت ہے کہ شہید کا خون جو ہے اس کا اثر ایک ملکی ہے، ایک ملکوتی۔ ایک ملکی اثر دیکھتے ہیں آپ، ملکی مراد یہ نہیں کہ پاکستان ملک سے مراد ہے، یہ ملک عالم ملک کی بات، عالم ظاہر کی بات کہ وہ خون بہتا ہے، ایک انقلاب جنم لیتا ہے اور لوگ نکلتے ہیں۔ اور ایک ملکوتی اثر ہے، ایک ملکوتی اثر ہے کہ خون، ملکی اثر یہ ہے کہ خون زمین پہ گرتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ملکوتی خون کا اثر، ملکوتی اثر کیا ہے کہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور خدا فوراً کامیابی دیتا ہے۔ یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کٹ جاتا، خون بہاتا، فافوز فوزن، یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ یہ ملکوتی، کہ میں شہید ہو کے اپنے خون کا ملکوتی اثر لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ظاہر پہ نظر رکھ کے ہم یہ پڑھتے ہیں، نہیں، ملکوتی تاثیر ہے، یہ ملکوتی تاثیر ہے۔ ٹھیک، بس ملکوتی تاثیر کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو کامیابی ملی، موحدین کو کامیابی ملی، یہ خون خدا کی بارگاہ میں گیا اور خدا نے اس خون کو مقبول کیا، آسمان میں گیا، اور اس خون کی تاثیر یہ ہوئی کہ انہیں حکومت ملی، توحیدانہ حکومت ملی، موحدین کو حکومت ملی۔ یہ ہے ملکوتی تاثیر۔ ظاہری تاثیر کیا تھی؟ کہ ظاہری تاثیر یہ تھی کہ زمین پہ بہا اور نکلے بہت سارے بنی اسرائیل، جناب موسیٰ کا ساتھ دینے نکلے، فرعون کے خلاف نکلے اور انقلاب برپا ہوا ظاہر۔ ٹھیک، بس وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کس وجہ سے؟ بِمَا صَبَرُوا، خدا کسے فتح دے گا؟ نصرت کس کی کرے گا؟ بِمَا صَبَرُوا، سبب نصرت بِمَا صَبَرُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے خراب کر دیا، ہم نے ویران کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو کچھ انجام دیا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ہم نے اسے تباہ کر دیا، ہم نے اسے ویران کر دیا، ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جن کو وہ اونچا کرتے تھے۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئیں، جن کو وہ اونچا کرتے تھے، دو تفسیریں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تفسیر تو میں کر رہا ہوں، ایک تفسیر آپ اشارہ دے سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم ریاضی کی مانند چل رہے ہیں، تو ریاضی کی مانند اگر شاباش آپ ہیں، ذہن کام کر رہا ہے تو آپ بتا دیجئے گا۔ ایک اشارہ میں دے رہا ہوں، ایک تفسیر میں کر رہا ہوں کہ وما کانوا یعرشون، یعنی وہ عمارتیں، وہ محل جو وہ بلند کرتے وہ تباہ ہو گئے، وہ ویران ہو گئے، وہ گر گئے، منہدم ہو گئے۔ دوسرا بات کس کی ہو رہی تھی؟ کھیتیوں کی ہو رہی تھی کہ زمین آباد تھی، کھیتیاں تھیں۔ یہاں مراد ہے انگوروں کے باغات، کیونکہ ہم بات ایک کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ ریاضی کی مانند ہے قرآن کریم۔ آپ فوکس رکھیے گا کہ ریاضی میں آپ کتنے ماہر ہیں، حساب کی مانند آپ چلیں تو آپ کو معاملہ پوری طرح سمجھ آتا جائے گا کہ وما کانوا یعرشون، اور وہ انگوروں کے باغات جو بلند ہوتے تھے، اور یہ بڑا ریٹ لگتا تھا، بڑی قیمت آتی تھی انگوروں کے باغات کی، اور اس پہ وہ اس پہ وہ اتراتے تھے، اس پہ وہ تکبر کرتے تھے۔ وما کانوا یعرشون، جن کو وہ اونچا کرتے تھے۔ بس یہ عمارتیں بھی ہیں اور انگوروں کے باغات بھی۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔